अस्सलाम वालेकुम। दरअसल लास्ट मेरा जो क्लिप था और वीडियो जो थी वो खौफ के हवाले से थी। मैंने सोचा था कि मैं उसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियात ने मुझे इजाज़त नहीं दिया कि मैं वक्त पे वीडियो बना सकूं और पब्लिश कर सकूं। चूँकि तीनों काम खुद ही करने पड़ते हैं, लिखना भी खुद होता है, फिर रिकॉर्ड भी खुद ही करना होता है, फिर एडिट भी खुद करना होता है, फिर चूँकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मसरूफियात बहुत होती है, तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ये सब चीज़ें एक साथ करना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में 1 या 2 वीडियोस अपलोड किया करूँ। और मेरी सोच में ये बात भी थी कि मैं मुख्तलिफ़ मौज़ू पे भी बात करना स्टार्ट कर दूँ। चूँकि शायरी पे हमने बात की है, साइंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, सोशल इश्यूज़ पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि बाकी भी इल्म के चीज़ों पे बात होनी चाहिए, जैसे कि फ़लसफ़े, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, या फिर तारीख़ पे, या फिर पॉलिटिक्स पे, या फिर किताबों के रिव्यू पे। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। बहरहाल लास्ट एपिसोड में खौफ के हवाले से मैंने बात की और मैंने वहाँ पे उसके कुछ नेगेटिव क्रिटिक पेश किए। लेकिन इस एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कि मैंने अपनी बात आखिर में ख़त्म की थी कि सब खौफों को ख़त्म करने के लिए एक खौफ का होना बहुत ही लाजमी है, और वो खौफ है खौफ खुदा। आज इस पे भी मैं बात करूँगा, और इसके अलावा दरअसल मैं कुछ नर्चरिंग पे भी बात करूँगा कि कैसे बच्चों की तरबियत, यानी मैं बच्चों की तरबियत से ही मिसाल लेके अपने इस स्टांस को जस्टिफाई करूँगा कि यार क्यों हमें ज़िंदगी में एक खौफ का हमारे दिल में होना बहुत ही लाजमी है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहता हूँ मेरे उस्ताद का, अशफाक अहमद का। पाकिस्तान के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल रह चुके हैं। वो शख्स के साथ साथ एक शख्सियत भी थे। शख्स की एक ख़ुसूसियत ये होती है कि वो एक कुछ टाइम पीरियड के लिए आता है और फिर उस दुनिया से वो चला जाता है। लेकिन कोई शख्स अपनी शख्सियत बना लेता है इस दुनिया के अंदर आके। फिर शख्स भले मर जाए, शख्स भले उस दुनिया से चली जाए, उसकी शख्सियत का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि क़यामत के दिन तक लोग उनको याद करते रहते हैं। तो अशफाक अहमद मेरी नज़र में, और बाकी हम सब के नज़र में उनमें से एक ही हैं जिन्होंने इस दुनिया में शख्सियत की मिसाल छोड़ी है। तो अशफाक अहमद अपने किताब ज़ाविया में एक बहुत खूबसूरत सा एक वाक़या लिखते हैं कि एक दफ़ा जब वो अपने जवानी के दिनों में इटली में थे, पढ़ने के लिए वहाँ पे थे, वलायत में थे। तो एक रात, वो न्यू ईयर की रात थी, वो अपने दोस्तों के हमरा एक रेस्टोरेंट पे चले गए। रेस्टोरेंट में जाने के बाद दोस्तों के असरार पर उन्होंने एक गीत गाया, पाकिस्तानी एक गीत गाया, जिसकी वजह से वहाँ पे सब बैठे लोग उनसे बहुत इम्प्रेस हुए। उन सब मौजूद ऑडियंस में एक ऑडियंस एक्ट्रेस भी थी। तो अशफाक अहमद गाने के बाद उनके पास जाके बैठे और उनसे कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और चूँकि उन एक्ट्रेस के जो हस्बैंड थे वो भी एक एक्टर थे, तो अशफाक अहमद ने असरार किया कि मैं आपसे और आपके शौहर से मिलना चाहता हूँ किसी दावत पे। तो उन्होंने अशफाक अहमद को दावत दी कि आप हमारे घर आए, हम लोग साथ मिल बैठ के लंच कर लेंगे, और आप मेरे शौहर से भी मिल लेंगे। असरार करने के बाद अशफाक अहमद ने उनकी ये दावत कबूल की, और अशफाक अहमद एक दिन बड़े सूट मूट पहन करके, बहुत ही अच्छी सी पर्सनैलिटी बना करके उनके घर के हमरा रवाना होते हैं एक छोटी सी गाड़ी में। जब वो उनके घर में पहुंचते हैं तो अशफाक अहमद लिखते हैं कि एक बहुत बड़ा गेट था, और वो गेट, चूँकि वहाँ के जो सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं मैडम से मिलने आया हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। तो कॉल करने के बाद मुझे अलाउ किया गया और बड़े से बंगले में एंट्रेंस मेरी हो गई। बंगला देख करके मुझे अपनी गाड़ी पे कुछ शर्मिंदगी हुई, अशफाक अहमद लिखते हैं, चूँकि बंगला इतना बड़ा था, काश मैं एक लिमोजीन में आता। खैर, अशफाक अहमद कहते हैं कि जैसे ही मैं घर के अंदर गया, घर तो बहुत बड़ा था, और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ खामसात हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ यहाँ पे, मैडम बहुत खुश हैं कि आप आए हैं उनके हमरा। तो अशफाक अहमद कहते हैं कि मुझे एक बड़े से हॉल के अंदर बिठाया गया। वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल पड़ी हुई थी और मैं कुर्सी में बैठा, और वहाँ पे पहले कोई भी नहीं था। चूँकि वो जो एक्ट्रेस थी वो बहुत एक मसरूफ़ ख़ातून थी, उनको हमेशा कॉल्स आते रहते।
تو اتنے میں ہی میں اکیلا سا بیٹھا ہوں کہ سیڑھیوں سے ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، اور چھوٹا سا بچہ کھیلتے کودتے آتا میرے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے. میں بڑا خوش ہوا. میں نے اس بچے سے پوچھا کہ ہائے، سلام دعا کی اٹلی زبان میں، اٹالین میں. تو اس بچے نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا اور وہ مجھے بڑا غور سے دیکھ رہا تھا. مجھے کچھ تشویش ہوئی، اور پھر میں نے اس بچے سے پوچھا ہاؤ آر یو، کہ آپ کیسے ہیں؟ تو بچے نے مجھے جواب نہیں دیا اور وہ میرے اور بھی قریب آ کے کھڑا ہوا. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی مونچھیں بہت زبردست بنائی تھی اس دور کے ایکٹرز کے مطابق. تو بچہ میرے اتنا قریب آیا اور کچھ کہہ نہیں رہا. تو اس اینگل سے، جس اینگل سے بچہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو یہ کچھ خوفناک سا منظر تھا. اسی خاموشی کے اندر اچانک بچے نے ایک ہاتھ سے میری ایک مونچھ کو یوں کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے زور کا مجھے ایک تماچا دیا، زور کا ایک تپڑ دیا. زور کا تپڑ دینے کے بعد اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں کچھ سن سا ہو گیا، چونکہ میں ایک پرسنالٹی وائز یہاں پہ آیا تھا اور میں بڑا سینہ تان کے آیا تھا، اور اچانک مجھے ایسا تپڑ مجھے ملا. تو میں آس پاس دیکھنے لگا کہ کسی نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو اچانک سے بچہ غائب ہو گیا. تو میں اتنا دل میں افسردہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. اتنے میں وہ خاتون آتی ہے اور خاتون ایکٹریس کہتی ہے کہ اشفاق احمد صاحب شاید میرے شور کچھ لیٹ ہو جائیں، تو ہم کھانا لگا لیتے ہیں، ہم کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ بس جیسے ہم کھانے کے میز میں بیٹھے تو ایک بچے جس نے مجھے تپڑ مارا غالباً 7-8 سال کا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بچہ بھی آیا 4-3 سال کا. اور میں کچھ اور تفتیش سے ہو گیا کہ یار اب ایسا نہ ہو کہ کچھ اور نہ ہو جائے میرے ساتھ. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں جب کھانا کھا رہا تھا تو میرے ساتھ آ کے وہ 2 بچے بیٹھ گئے. میں نے شوربہ ڈالا اپنے پلیٹ میں، سالن ڈالا، اور میں کھانے لگ پڑا. اتنے میں وہ ساتھ بیٹھے بچے نے میرے پلیٹ کے اندر ساری کی ساری دہی ڈال دی. اب میں پھر سوچنے لگ پڑا کہ یہ کیا ہے. دل میں سوچا کہ خیر دہی تو ایسی بڑی بات نہیں ہے، تو مجھے اچھی لگتی ہے. تو میں خاموش ہوا. بچے کے اس ری ایکشن کو دیکھنے کے بعد بچے کی والدہ مجھ سے کہتی ہے کہ اشفاق احمد آئی ایم سوری، ہم بچے کو روکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک نئی سائیکولوجی کی ایک ریسرچ آئی ہے جس کے تحت بچے کو اگر کسی چیز سے روکا جائے تو ان کی پرسنالٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم بچے کو کچھ کہتے نہیں ہیں. اشفاق احمد خاموش ہو گئے. اتنے میں دوسرے بچے نے کیچپ کا ایک تیلا پورا کا پورا اشفاق احمد کے پلیٹ میں ڈال دیا. اشفاق احمد پھر اندر ہی اندر بہت ہی پریشان ہونے لگے. پھر ان کی والدہ نے سوری کہا کہ اشفاق احمد ہم بچوں کو روکتے نہیں ہیں، تو میں ان کی طرف سے آپ سے سوری کرتی ہوں. کچھ ہی دیر میں ساتھ والا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور زور کا میرے پاؤں میں ایک لات مارتا ہے اور میری چیخ نکل جاتی ہے. ان کی والدہ پھر مجھ سے کہتی ہے کہ اشفاق احمد آئی ایم سوری. اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میں آیا ہی کیوں، یہ دعوت ہے یا اتنے میں اچانک ان کی والدہ کو کال آتا ہے اور وہ ایکٹریس کھانے سے اٹھ کر کے چلی جاتی ہے. اتنے میں جیسے ہی وہ اٹھ کے جاتی ہے تو مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ میں نے پنجابی میں گالیاں دینی شروع کی بچوں کو. ہر طرح کی گالی جو مجھے آتی تھی، اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں نے پنجابی میں دینا شروع کیا اور فل ہارش بیہیویئر شو کیا. جب میں نے اپنا غصہ بچوں پہ نکالا تو بچے خاموش سے بیٹھ گئے. اتنی میں ان کی والدہ آتی ہے، واپس بیٹھتی ہے کھانے پہ. بچے خاموش ہیں. ہم لوگ کئی گھڑی تک کھانا کھا لیا ہم نے اور ایک دوسرے سے تھاٹس ایکسچینج کر لیے. بچے خاموش بیٹھے. اور جب میرے جانے کا وقت آیا تو وہی ایکٹریس مجھ سے کہتی ہیں کہ اشفاق احمد صاحب آپ دیکھ لیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا کرے، بچے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ان کے والدہ کو نہیں تھا پتا کہ میرے جانے کے بعد اشفاق احمد نے دونوں کی ٹائٹ کلاس لی ہے، اسی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے. واقعہ کچھ مزاحیہ سا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا ایک سبق ہے. اور میں شاید اس ایپیسوڈ میں یا شاید اگلے ایپیسوڈ میں خوف خدا اور خوف کو اس واقعے سے جوڑ دوں، لیکن اس سے پہلے چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کنکلیوڈ کروں، ایک بچوں کی تربیت اور دوسرا خوف خدا. دیکھیں، جیسے کہ اس عورت نے کہا کہ ہم بچے کو روکتے ٹوکتے نہیں، کیونکہ سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ اگر بچوں کو روکا جائے تو ان کی پرسنالٹی افیکٹ ہوتی ہے. لیکن سائیکولوجی کی ایک دوسری ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ
2 سال کی عمر سے لے کر 11 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے برین میں ایک مائنڈ کا ایک حصہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ، اس کی پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ بچہ جو کچھ ان ایجز میں سیکھتا ہے پھر اس کی فیوچر کی پرسنالٹی انہی ایجز پہ ڈیولپڈ ہوتی ہے، انہی ایجز پہ بیسڈ کرتی ہے۔ یعنی کل کو کوئی بندہ اگر بڑا ہو بھی جائے تو اس کی عادتیں بالکل 2 سال سے لے کر 11 سال تک جو اس کی پروگرامنگ ہوئی ہے اس کے تحت ہوں گی۔ اب سوشولوجی کا اور سائیکولوجی کا ایک بڑی اس کی سائنس یہ بھی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سمبولک انٹریکشنزم، جس کو میں ایک دن انشاءاللہ آرام سے ڈسکس کروں گا، لیکن میں اس کا ایک نقطہ پیش کرتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے آس پاس جیسا ماحول ہو تو وہ بندہ ویسے ماحول کو ایڈاپٹ کرے گا، اور وہ جب اس ماحول سے جڑی لرننگ کی طرح ایکٹ کرے گا تو اس سے کچھ بھی برا فیل نہیں ہوگا۔ مثال لے لیں، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کرائم محفل میں بیٹھ جائے، کسی چوروں کی محفل میں بیٹھ جائے اور وہاں پہ چوری کی ڈسکشن ہو، چوری کی ہر وقت بات ہو، تو وہ بندہ جب چوری کرے گا تو اس کو گلٹ فیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایسے ماحول میں پلا بڑا ہے کہ وہاں میں چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بچہ بچپن سے بڑا ہوگا، اگر وہ جو بھی حرکت کرے، اگر ماں باپ اس کو روکے ٹوکے نہ، تو وہ جو حرکت کرے گا وہ اس کو صحیح سمجھنے لگے گا۔ اور یہی چیز ہے کہ میں نے تو آس پاس بہت سے دیکھا اس طرح کے واقعات کو۔ میں بھی اشفاق احمد کی طرح ایک دن کسی کا ایک معزز مہمان بن کے گیا ان کے گھر، تیار ویار ہو کے، تو ایک بچہ آتا ہے، سب مہمانوں کے سامنے مجھے گالی دے دیتا ہے۔ اب میں گیا تو ایسے سینہ تان کے اچانک میرا سینہ ایسے ہو گیا۔ اب اس بچے کے پیرنٹس بھی بیٹھے تھے، والدہ بیٹھی تھی، والد نے اس طریقے سے اٹینشن نہیں دی، لیکن والدہ کہتی ہاں نہیں کرو بیٹا، ایسا رسپانس نہیں دیا اس کو کہ ایک غلط بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کانفیڈنس خراب ہو جائے گا بچے کا، اگر ہم اس کو روکیں گے تو اس کا کانفیڈنس خراب ہوگا۔ لیکن روکنا ٹوکنا بہت ضروری ہے، خوف بہت ضروری ہے۔ دراصل ایک دفعہ ایک بابا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دربار میں ایک آدمی آیا اور وہ رو کر خدا سے دعائیں مانگتا رہا زور زور سے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور بہت سالوں بعد وہی بندہ آتا ہے اور اب دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تم نے مجھے یہ اولاد کیوں عطا فرمائی؟ تو وہی بندہ جو ایک وقت میں اصرار کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کل کو وہ اس بات پہ پشیماں ہے کہ میرے پاس یا میرے ہاں اولاد کی ہوئی۔ دراصل سوشولوجی یا سائیکولوجی کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ یہ بھی ہے، نیچر ورسز نرچر، کہ ایک تو انسان کی سائیکولوجی نیچر میں بھی افیکٹ ہوتی ہے اور نرچر سے بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ نرچر کا مطلب پال پوس کے بڑا کرنا، ماں باپ کا یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا اس کو بیہیویئر سکھانا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن میرے نظریے میں نرچر کا بڑا رول ہے۔ آپ کیا سکھاتے ہو بچے کو، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ لہٰذا بات کی کنکلوژن یہ ہے کہ جیسے اشفاق احمد نے وہاں ان بچوں کو روکا، اس خوف کی وجہ سے وہ بچے خاموش ہو گئے، ان کو پتہ چلا کہ یار ہمارے بیہیویئر سے کوئی تنگ ہو رہا ہے، تو وہ خاموش بیٹھ گئے اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو دیکھیں جیسے ہی اشفاق احمد نے ان 2 بچوں کو ڈانٹ کر کے انہیں بتایا کہ ایک لحاظ سے اس پورے سٹوری سے جو سبق میں نے حاصل کیا، میری جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ میں نے کہا نا کہ ماں باپ آج کل کے بچوں کو بالکل نہ روکتے نہ ٹوکتے، وہ جو کہتے ہیں کہ بس کرنے دو، سو روکنا چاہیے۔ اچھا، اب روکنے میں بھی 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، غلط ہے۔ دیکھیں اب اس میں کیسے 2 اسکول آف تھاٹس ہیں؟ ایک وہ روکنے والے ہیں جو کہ ہر بات پہ روکتے بچے کو، اور روکنا بھی نہیں بلکہ روکنے سے زیادہ بے عزت کرتے ہیں ان کو۔ بچپن سے وہ کچھ بات کرتے تو روکتے نہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، سب کے سامنے ڈانٹ لیا، سب کے سامنے بے عزت کیا۔ اب میرا ایک ایپیسوڈ ہے سوشل پین پہ، آپ وہ ضرور جا کے دیکھے گا کہ سوشل پین یعنی سماج میں جب آپ کو ریجیکشن ملتی ہے تو اس کا درد زخم کے درد کے برابر ہوتا ہے۔
تو بچے کی سب کانشیس مائنڈ میں کانفیڈنس لیول 0 ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ اس کو روکتے جاتے ہو اور ہر چیز پہ ٹوکتے جاتے ہو, تو پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کسی کے سامنے بات ہی نہیں کر پاتا, نہ ہی وہ چیزوں کو سیکھ پاتا ہے, نہ ہی وہ صحیح سے پبلک ڈیلنگ, سوشل ڈیلنگ کرتا ہے. پھر آپ پریشان بیٹھے ہوتے ہو. تو زیادہ روکنا بھی غلط ہے, مارنا بھی غلط ہے. اچھا, دوسرا اسکول آف تھاٹ جو کہ بہت اچھا ہے, اگر میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو اپنے والدین کو اگر میں دیکھوں تو انہوں نے مجھے ایسے پال پوس کے بڑا کیا کہ مجھے ہر جگہ روکا ٹوکا نہیں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو, جس کی وجہ سے آج میرے اندر somehow کچھ کانفیڈنس ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اگر میں کچھ غلط حرکت کروں تو میرے والدین خاموش ہوں. ان کا خوف میرے دل میں ضرور تھا کہ اگر میں کوئی غلط حرکت کرتا بھی جوانی میں, دیکھیں جیسے ان 2 بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے, چونکہ ان کے مائنڈ کی کیپیسٹی سے یہ اوپر چیز تھی جو کہ ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ کیا غلط کیا صحیح. ایسے ہی میں بھی ایسے ہی تھا. میں اکثر جگہ کچھ غلط چیز کی طرف آگے بڑھتا, حالانکہ وہ چیز مجھے اٹریکٹ کرتی. میں اس لیے اس چیز سے واپس پیچھے ہٹتا کہ میرے دل میں اچانک خیال آ جاتا کہ والد کیا کہیں گے اگر پتہ چلا, والدہ کیا کہیں گے اگر پتہ چلا. وہ چیز مجھے بذات خود غلط لگی نہیں, لیکن والدین کے خوف کی وجہ سے وہ مجھے غلط لگی. اس کے خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا. اور جب انسان جیسے جیسے آگے ایج میں بڑھتا ہے, جب تھوڑی سی میچورٹی اس کے اندر آتی ہے, اب جب میرے اندر کچھ تھوڑی بہت میچورٹی اگر آئی, جب میں پیچھے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جن چیزوں سے مجھے میرے والدین نے روکا اور اس وقت وہ مجھے پسند تھی, آج وہ مجھے خود اچھی نہیں لگ رہی. آج مجھے پتا چلا یار وہ چیز کتنی خطرناک, کتنی غلط ہے. تو اس وقت تو میری کیپیسٹی میں یہ چیز نہیں تھی, لیکن والدین کے خوف نے مجھے, اچھا خوف ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے مارتے یا پیٹتے, آج تک میرے اوپر ایک ہاتھ تک نہیں اٹھا, لیکن ایسی نرچرنگ کی کہ مجھے خود بخود پتا چلتا کہ یار اس چیز سے میرے والدین ناراض ہوں گے, اس چیز سے ناراض نہیں ہوں گے. سو یہ کرم ہے اللہ کا میرے اوپر کہ ایسے والدین میرے سر پر آج ہیں, اور اللہ ان کو زندہ اور سلامت رکھے. ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. سو کنکلوژن کیا ہے کہ نہ ایکسٹریم پہ لے کے جائے کہ ہر بات پہ مارنا ٹوکنا. جیسے کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو نا تو سب کے سامنے مت کرنا, اکیلے میں جا کے کرنا. سب کے سامنے آپ نے اس کو اور خراب کر دینا ہے. اکیلے میں جا کے کہو کہ بیٹا یار یہ چیز ایسے نہیں ہوتی, یہ غلط ہے, یہ چیز ویسے نہیں ہے. رو کے ضرور, یہ مت کہے کہ اس کا کانفیڈنس, روکنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. اب انہی واقعات کو ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کیسے خوف خدا ضروری ہے اس واقعے سے. چونکہ ایپیسوڈ بہت لمبا ہو چکا اور لوگ زیادہ لینتھی ویڈیوز نہیں دیکھتے, اٹینشن سپین کم ہوتا ہے ہر کسی کا. سو تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا. اللہ حافظ.